अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है क्लास? खैरियत से? यहाँ बेटा उम्मीद है आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुन लिए होंगे जो अहदीस से मुतल्लिका थे बेटा। और आज हम दोबारा अहदीस का सिलसिला शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह ये सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा अहदीस से मुतल्लिक। इसके बाद हमारे अहदीस मुकम्मल हो जाएंगी। आज हम लेक्चर नंबर 51 नंबर लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज भी हम अहदीस का सिलसिला हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करेंगे बेटा। देखते हैं आज हमारे पास कौन सी हदीस है। हदीस नंबर 39 बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी किताब में 42 अहदीस मौजूद हैं, ठीक है बेटा। और आज जो है वो हदीस नंबर 39 करेंगे हम और पेज नंबर आपकी किताब का 368 है, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी हदीस है बेटा लेकिन अपने मानिए मफहूम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ा, बेशक अल्लाह ताला ने तजावुज़ कर दिया, मुआफ़ कर दिया, दरगुजर किया, ली मेरी वजह से, अन उम्मती मेरी उम्मत से, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से मेरी वजह से दरगुजर किया। अल खता, अगर वो खता कर बैठे, व निस्यान, अगर वो भूल जाए, खता गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, निस्यान भूल जाए, वमस तक रहू अलई, वमस तुकरिहु अलैहि, और जिस बात पर उन्हें मजबूर कर दिया जाए, जिस बात के लिए उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर से मेरी वजह से क्या चीज़, किस चीज़ से कलम उठा लिया, क्या चीज़ माफ़ कर दी। अगर उनसे कोई ख़ता हो जाए, अगर उनसे कोई चीज़ भूल जाए, भूल चूक हो जाए, या फिर ऐसा फ़ेल जिस पर वो मजबूर कर दिए गए हों। बेटा यहाँ पे क्या बात बयान हो रही है? एक तो देखें ये चीज़ बयान हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप दोनों जहानों पर इस रहमत का इजहार करेंगे। दुनिया में भी आपने किया, मोमिनीन पर किया, मुसलमानों पर किया, कुफ़ार पर किया, जानवरों पर किया, गरीबों मिस्कीनों पर किया, तमाम मखलूक़ात पर किया, ठीक है बेटा। और उसके बाद आप देखिए क़यामत के रोज़ भी आप अपने इस हक़ को इस्तेमाल करेंगे, वो मकाम महमूद आपको अता किया जाए, हक़ शफ़ाअत अता किया जाए, या आप हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो आप उस हक़ को, रहमत वाले हक़ को उस दिन भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी उम्मत को क्या खुशखबरी सुना रहे हैं बेटा कि अल्लाह ताला ने आप वसल्लम की वजह से, आप वसल्लम का उम्मती होने की वजह से हमारे साथ क्या आसानियाँ फरमाई हैं। कि देखिए इंसान से ख़ताएँ गलतियाँ हो जाती हैं, ख़ता कोई भी गलती हो जाना, गलती से इंसान को ऐसा काम कर बैठे जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला ने ये करम किया है कि इस उम्मत की ख़ताओं को माफ़ कर दिया जाएगा। यानी ऐसी गलती, ऐसी ख़ता जिसके बाद इंसान तौबा कर ले और जहाँ से एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हो गई, उसके पीछे वो आदि मुजरिम ना हो, बगावत करने वाला ना हो, ठीक है, सरकशी करने वाला ना हो, तो ऐसी ख़ता काबिल माफ़ी होगी, काबिल गिरफ्त नहीं होगी। ऐसी ख़ता को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, आप वसल्लम की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ऐसी ख़ताओं को, ऐसी गलतियों को माफ़ फरमाएंगे और उनसे दरगुजर करेंगे। दूसरी चीज़ जो बेटा आ रही है, जो भूल चूक हो जाए, इंसान बाज़ दफ़ा भूले से भी तो गुनाह कर बैठता है ना। देखिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आखिर रुकू में भी यही चीज़ हमें सिखाई, रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए तो हमारा मुआख़ज़ा ना कीजिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं कि मेरी वजह से अल्लाह ताला यकीनन आपकी गिरफ्त नहीं करेगा। अगर आप ख़ता कर बैठे या कोई भूल चूक, देखिए भूले चूके से रमज़ान में कुछ खा लिया, ठीक है, तो रोज़ा ख़राब नहीं होगा, वो भूल चूक थी। पानी पी लिया, ठीक है, भूले चूके से कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन भूल की वजह से हो गया, ठीक, और इंसान को याद नहीं रहा,
ٹھیک ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. اور تیسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس بات پر اسے مجبور کر دیا ہو. یعنی یہ مجبوری کس کی طرف سے آئے گی بیٹا؟ یہ باہر سے ہوگی، یعنی خود سے نہیں کر رہا بلکہ کوئی ظالم دشمن ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے، اور وہ کسی ایسے فعل پہ مجبور کر دے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کلمہ کفر کا اقرار، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کی قید میں ہیں، ظالم حکمران نے یا کسی بھی دشمن نے آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں اگر وہ کہتا ہے کہ تم کلمہ کفر کا اقرار کرو گے تو ہی تمہاری جان چھٹے گی، اور تکلیفیں برداشت کر کے انسان جو ہے وہ تھک چکا ہے، تو پھر بیٹا اس کو اجازت دی گئی ہے ایسے کام کی جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہوتا، وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ اسی مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے ہی وہ حالات ختم ہو جائیں گے تو مجبوری والا اصول بھی ختم ہو جائے گا. یعنی اب وہ آزاد ہو گیا تو اب اصرار نہ کرے اس گناہ کے اوپر. دیکھیں کسی کو شراب پینے کے لیے دے دی گئی، کسی کو گناہ کے کام کے لیے مجبور کر دیا گیا، اعمال بد پہ مجبور کر دیا گیا، تو یا حرام کھانا ہے کہ صرف جان بچانی ہے، تو وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی صورتحال سے نکلے تو یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو کرنے والا نہیں ہوں، وہ میری مجبوری کا عمل تھا، اس کو معاف فرمانا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، امید رکھیں کہ وہ یقیناً معاف کر دے گا. اگرچہ بہتر یہی ہوتا ہے بیٹا، عزیمت کا تقاضا یہی ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہی ہے کہ آدمی ایسی مجبوری کی حالت میں بھی صرف اپنی جان نہ بچائے، اپنے دین کو بھی بچائے اور حرام امور سے اجتناب کرے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رخصت اور اجازت بھی دی ہے. ایک ہوتا ہے عزیمت یعنی بہت اعلیٰ درجے کا، ایک ہوتا ہے رخصت، یعنی رخصت بھی عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری کی شدت اور انسان کی نیت دونوں سے واقف ہوتے ہیں. اس بات کا ہمیں احساس رہنا چاہیے، اور اگر مجبوری میں کوئی گناہ ہو گیا تو باہر نکل کے اسے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم اس پہ اصرار کرنے والے نہیں ہیں، اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے. یعنی وہ جب حالات بدل گئے تو وہ عمل بھی بدل جانا چاہیے. قرآن کریم کی بھی بے شمار آیات میں ہمیں یہ ملتا ہے جس طرح میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا بتایا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے اعمال سے درگزر فرمائیں. اچھا بیٹا آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 40 ہے میرے پاس. ٹھیک ہے بیٹا، اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے پوری ہماری زندگی کا نقشہ کھینچنے کے لیے، اس کا مقصد بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، اخذ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، بمنکبی، میرے شانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے شانوں سے پکڑا، فقال، پس فرمایا، کن فی الدنیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا جو ریڈ کلر میں ہے، کن فی الدنیا، کن تم رہو، فی الدنیا دنیا میں، یا ہو جاؤ، فی الدنیا دنیا میں، کاننا کہ جیسا کہ تم ہو، غریباً، غریب کون ہوتا ہے؟ اجنبی، ٹھیک ہے، تنہا، او عابر سبیل، یا پھر کوئی مسافر. تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم بالکل اجنبی ہو، یا پھر تم صرف ایک راستہ پار کرنے والے، راستہ عبور کرنے والے یعنی مسافر ہو. وَقَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول، اور ابن عمر یہ کہا کرتے تھے. دیکھیں یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ابن عمر بھی انہی کو کہا جاتا ہے. اوپر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان کی، اور نیچے ان کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، جو ریڈ کلر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور نیچے جو ہیں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی تنہا شخص ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، جہاں ہماری جان پہچان نہیں ہوتی، یا پھر جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں. اور ابن عمر یہ کہا کرتے تھے، اذا امسیتا، جب تو شام کرے، فلا تنتظر، تو انتظار، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار نہ کر. واذا اصبحت، اور جب تم صبح کر لو، فلا تنتظر المساء، فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار نہ کرو. وخذ، اور لے لو، من صحتک، اپنی صحت، لمرضک، اپنے مرض کے لیے، ومن حیاتک، اپنی زندگی سے، لموتک، اپنی موت کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ ابن عمر کیا کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا، جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی عمل کرنے کے لیے کہ یہ تو میں صبح کروں گا. اور جب صبح تم پہ واقع ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس کو کر گزرو. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، اور اپنی صحت سے، اپنے مرض کے دنوں کے لیے کچھ لے لو، اور اسی طرح اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ لے لو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ حدیث ہمیں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتا رہی ہے، ہمیں زہد کے بارے میں بتا رہی ہے بیٹا کہ
کہ وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے جو ہے وہ نصیحت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں انداز بیان کیا تھا, توجہ حاصل کرنے کے لیے خیر خانہ انداز میں ان کے کندھوں سے پکڑا اور کیا فرمایا, جس طرح کسی کی توجہ لے کے تھے ادھر دیکھو. ابھی کیا کہا, ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر و اجنبی رہتا ہے, یعنی دنیا کی عیش و آرام اور لذت سے پرہیز کرو, اس کے پیچھے اپنے مقصد کو یعنی عبادت کے مقصد کو نہ بھولو, اپنی آخرت کو نہ بھولو. دنیا ضرورت ہے اور آخرت نجات کا ذریعہ ہے, آخرت و نجات کا ذریعہ ہے. لہٰذا ضرورت پر مقصد تو کرو, اور آخرت جو ہے نا وہ مقصد ہے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اب مقصد پہ ضرورت کو قربان نہ کیا جائے بلکہ مقصد کے لیے ضرورتیں قربان کی جائیں, ٹھیک ہے, کمزوری نہ دکھائی جائے. اب یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے, دنیا میں آپ نے بیٹا اس طرح رہنا ہے جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. اب مسافر کیسے رہتا ہے, یا کاننا کا غریب یا تو اجنبی ہے. دیکھیں جس طرح اجنبی ہوتے ہیں ہم زیادہ بات چیت نہیں کرتے, زیادہ جو ہے نا وہ ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھ جاتے. دنیا میں بھی آپ ایسے رہیے گویا آپ اجنبی ہیں, یا پھر جیسے آپ مسافر ہیں. بیٹا مسافر کیسے رہتا ہے, مسافر دیکھیں سفر کر رہا ہے, کسی سرائے میں رکا ہے, بڑی خوبصورت سرائے ہے, لگژریس ہے, بہترین سامان ہے, اس کے ہالز بڑے خوبصورت ہیں, واش رومز ہیں, ڈائننگ ہال بہت اچھا ہے, کھانے کو بہت فیسلٹیز ہیں, اور ریسٹ ایریا ہے, تو بیٹا وہ بہت اچھا ہے, انجوائمنٹ ہے بچوں بڑوں کے لیے. کیا کوئی مسافر اتنا بے وقوف ہوگا کہ اپنی اگلی منزل کو بھول کر وہ یہ کرے کہ بھائی یہ تو سرائے مجھے بہت پسند آ گئی, میں اپنی منزل پہ جاتا ہی نہیں, چھوڑو اور میں یہیں ہمیشہ رہ لیتا ہوں. نہیں بیٹا, بہت ہی بے وقوف مسافر ہوگا جو سرائے کی خوبصورتی میں کھو جائے گا اور اپنی منزل کو بھول جائے گا کہ بھائی جانا تو میں نے لاہور تھا, رستے میں رکا ہوں تو یہ تو بڑی خوبصورت جگہ, میں ادھر ہی رہ لیتا ہوں, آگے سب کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح بیٹا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آخرت پر نظر رکھے, اور اس کے لیے یہ جو مسافر خانہ ہے نا, سفر کرنے کی جگہ, اس کو منزل نہ بنائے, اس کو ہم سفر کے طور پہ. اور دیکھیں مسافر جب سفر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ سارے گھر کا سامان نہیں اٹھا کے لے جاتا, وہ سارے کھانے پینے کے 3 ڈبے نہیں اٹھاتا, وہ ساری اپنی وارڈروب نہیں اٹھاتا, وہ چند ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھتا ہے. اسی طرح بیٹا دنیا میں ایسے رہیے کہ گویا آپ مسافر ہوں, آپ کے پاس تھوڑا سامان ہو, وہ پہننے کا ہے, وہ کھانے کا ہے, وہ رہنے کا. ٹھیک ہے آپ کو لباس بھی چاہیے, آپ کو سر پہ چھت بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, میں بھی کرتی ہوں, ہمیں کرنا بھی چاہیے. اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. عزت سے اپنے وقت گزارنے کے لیے ہمیں گھر بھی چاہیے, ہمیں لباس بھی چاہیے, ہمیں خوراک بھی چاہیے. بیماریوں سے بچنے کے لیے, اپنی صحت کے لیے جان بچانا بھی لازم ہے, لیکن وہ حد سے زیادہ نہیں ہو چاہیے. اگر ہمیں 10 جوڑے کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہاں 40 نہیں ہونے چاہیے. اگر ایک ضرورت سے ہماری گھر پوری ہو رہی ہے تو وہاں پہ 3 گھر نہیں ہونے چاہیے. سمجھ آ گئی ہے بیٹا. ضرورت کے تحت اپنی ضروریات کے لیے سامان اکٹھا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں. اب ابن عمر کیا کہا کرتے تھے کہ جب بھی جو ہے تم صبح کرو تو شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اس سے مراد بیٹا یہ ہوتی ہے کہ عمل کرنے کا وقت جو ہے وہ تمہیں جب مل جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ, عمل کو مت چھوڑو. سمجھ آ گئی. اپنی دنیا کی خاطر آخرت تو خراب نہ کرو. صبح ہو گئی تو تم ڈھیلے پڑے رہو, بھائی میں تو یہ کام شام کو کروں گا, اور شام ہو جائے تو کو بھائی اچھا چلیں سو. ہم اکثر ایسے کرتے ہیں بیٹا, بہت ہی آج کل کے بچے بھی ڈھیلے ہیں, نئی جنریشن ایسی ہے نا, ایک وقت میں کام ہوتا ہے نہ دوسرے میں ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی شام کیسے ہوگی, شام ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی صبح کیسے ہو گئی. تو بیٹا وقت سے فائدہ اٹھائیے. پہلے لوگوں نے جو نیک اعمال کیے وہ صحابہ کرام تھے, اولیاء اللہ تھے, بزرگ ہستیاں گزر چکی, یا اور لوگ تھے, سائنٹسٹ تھے, کام کرنے والے تھے. امام غزالی کو دیکھیے, بولی سینا کو دیکھیے, ابن تیمیہ, بڑے بڑے نام ہیں بیٹا. ان کے پاس بھی دن اتنے ہی اوقات کا ہوا کرتا تھا. اس وقت بھی دن میں 24 گھنٹے ہوتے تھے, 1 گھنٹے کے اندر 60 سیکنڈ ہوا کرتے تھے, 60 منٹ ہوتے تھے, اور 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے تھے. وہ اپنے وقت کو استعمال کیا کرتے تھے, ان کے وقت کے اندر برکت تھی. آج کل تو صبح کا نام ہی 12 بجے اٹھنے کا, اس سے پہلے تو صبح ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بیٹا, تو وقت کو یوٹیلائز کیجئے. صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیجئے, اس وقت کر گزریے بیٹا. جس کو کہتے ہیں نا بھاگتا جا بوتا جا, بھاگتے جائیے اور بوتے جائیے. بے شک آپ بھاگتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ بوئیں تو صحیح اپنی آخرت کے لیے, تاکہ اس کو وہاں جا کے کاٹ سکیں اچھے اعمال, نیک اعمال. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی کو بولتے ہیں زہد. زہد اس چیز کا نام نہیں, ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ دنیا کو چھوڑ کے بھاگ جایا جائے, رہبانیت اختیار کر لی جائے. نہیں بیٹا, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری بھی کی جائے, ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کی جائے. زہد اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہو. متقی ہونے کا نام ہی ہے بیٹا. ایک شخص 99 کام کر رہا ہو لیکن ایک نہیں کرتا تو متقی نہیں ہوگا. 100 کے 100 کام اللہ کو رضا کے لیے ان کو اختیار کرنے پڑیں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی بیٹا, آگے چلتے ہیں ہم لوگ. حدیث نمبر, اچھا یہ تو 40 تھی, یہ خود ہو چکی. اب ہم 41 کی طرف چلتے ہیں. اچھا
جی کن فی دنیا کا کاننا کا غریب و عابر سبیل. دیکھیں ایک مسافر کو جتنا آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے نا بس اتنا ہی سامان چاہیے ہوتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اتنے ہی سامان کو تیار کیا جائے تو یہ کامیابی ہوگی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابی محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے. لیو فون قال انہوں نے کہا قال رسول وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی. لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے ہواہ اس کی خواہش تبعا تابع لما جئت بھی جو کہ میں لے کر آیا ہوں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہیں کر دیتا جو میں لے کر آیا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لے کر آئیں بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین پوری شریعت لے کر آئیں. آپ اس کی اطاعت اس کی پیروی کا کریں. لا یؤمن احدکم بیٹا آپ یہ باتیں پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہو کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے. تو لا یؤمن احدکم سے مراد یہ ہوتی ہے بیٹا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کسی شخص کے ایمان ہونے کی نفی کر دی گئی ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہے مکمل درجے کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ اور یہ کام نہیں کر لیتا. وہ کام کیا ہیں؟ کسی جگہ کہا گیا کہ جب تک اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا. کسی جگہ کہا جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. کسی جگہ کہا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. مختلف الفاظ ملتے ہیں. یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کرے جو میں لے کے آئی. اسی کو قرآن نے کہا نا کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہ ہوا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہش نفس کو معبود بناتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی ہم بات مانتے ہیں, جس کی بات ہمیں ماننی چاہیے, جس سے روح گردانی اور نافرمانی جس کی ہم نہیں کر سکتے بیٹا. تو قرآن نے کہا کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنایا ہے؟ یعنی وہ اسی کی مانتا ہے, اسی کی سنتا ہے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آنا مبارک ہو. وہ کیا تھا بیٹا؟ وہ یہی تھا کہ نفس کے خلاف جہاد. نفس کے اندر ایک شیطان ہر وقت بیٹھا ہوا ہے جس کے خلاف ہمیں لڑنا پڑتا ہے. دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے میدان جنگ میں 10 روز ہوئی, 12 روز ہوئی, 15 روز ہوئی, 1 مہینہ ہوئی, اس کے بعد تو الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گی. لیکن نفس کے خلاف جہاد اس وقت تک چلتا ہے جب تک نفس قائم ہے, جب تک آپ کی زندگی چل رہی ہے. تو ہر وقت آپ کو ایک مارکے سے جو ہے وہ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کیا جائے. ٹھیک ہے, اپنی خواہشات اپنے جذبات و احساسات سے کو شریعت سے بالا نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ اس وقت تک بیٹا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت نہیں کر لیتے. اس میں بنیادی طور پہ کیا موضوع ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے. ہمیں اپنی خواہشات کو, ہماری تمناؤں کو ایک طرف رکھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں ہماری خواہش اللہ کا دین میچ کرتا ہے ہم اس کو لے کے چل پڑتے ہیں, اور جہاں نہیں کرتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ کامل ایمان, مکمل ایمان ہی اس وقت ہوگا جب تک کہ ہم مکمل طور پہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد نہیں کر دیتے کہ ان کی مرضی غالب آ جائے اور ہماری مرضی دب جائے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 42, اور آج میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ شاید یہ سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے, لیکن بیٹا یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے الحمدللہ حدیث کا. اس کے بعد ہمارے 5 رکوع رہ جاتے ہیں, ہم اس کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. آج ہم حدیث نمبر 42 کر کے تو حدیث کا سلسلہ مکمل کرتے ہیں بیٹا. یہ حدیث نمبر 42 اور انجام جو ہے نا all well that ends well, ہر چیز اچھی جس کا انجام اچھا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ حدیث ہے بیٹا جس میں آپ کو انجام بتایا جا رہا ہے. چونکہ ہماری حدیث بھی یہاں ختم ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں تو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی حدیث کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک بات روایت کر رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ میں نے آپ کو ایک جگہ حوالے میں پڑھائی بھی تھی. قال, انہوں نے کہا سمیت, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو, یہ فرماتے ہوئے, قال اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے ابن آدم, انکا ما دعوتانی, انکا بے شک تو دعوتانی مجھے پکارتا رہے گا, ورجوتانی اور امید رکھے گا مجھ سے, غفرت میں بخش دوں گا, لکا تیرے لیے, علا پر, ما کانا من کا جو تجھ سے ہوئے. اے ابن آدم, یا اے آدم کی اولاد, جب تک تم مجھے پکارتا رہے گا, مجھ سے امید رکھے گا, میں تجھے بخشتا رہوں گا, چاہے والا ابالی, اور میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کروں گا. والا ابالی, بالکل پرواہ نہیں کروں گا. یا ابن آدم, اے ابن آدم, لو بلغتا, اگرچہ پہنچ جائے, ذنوبا کا تیری گناہ, عنان السمائی, آسمان کے کناروں تک. ٹھیک ہے, تم مجھ سے معافی طلب کرتے رہو گے, مجھے پکارتے رہو گے, میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا, میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا ابن آدم کے کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں, آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے. ثم استغفرتنی, اگر پھر تم مجھ سے معافی طلب کرتے ہو, ثم استغفرتنی, اگر پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرے گا, غفرت, بخش دوں گا, لکا, تجھ کو, تیرے لیے. یا ابن آدم, اے ابن آدم, انکا بے شک, لو اتیتانی بقراب الارض خطایا,
ہاں ہاں انا کا بے شک لو آتی تانی میرے پاس تو آئے بقراب الارض زمین برابر خطا یا خطاؤں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ. دیکھیں آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاؤں سے درگزر کیا. ثم لقیتانی پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے لا تشرک بی شیئا کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. لاتیتک بقرابها مغفرہ لاتیتک تو میں تجھے ضرور دے دوں گا بقرابها زمین بھر مغفرۃ مغفرت. اللہ کتنی خوبصورت بات ہے بیٹا کہ آپ زمین بھر کے بھی آسمان اور زمین کے درمیان آپ یہ گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائے آپ اللہ کے پاس بقراب الارض آتے تانی بقراب الارض خطایا اگر تم آسمان زمین کے کناروں زمین کے برابر بھی زمین برابر بھی گناہ لے کر اس کے پاس آ جاؤ لا تشرک بھی شیئا لیکن اس میں شرک نہ ہو. دیکھیں یہاں ایک کنڈیشن لگا دی گی لاتیتک بقرابها مغفرہ تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت دے دوں گا. تو جتنے گناہ لے کر آیا تھا نا میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا. دیکھیں کتنی بڑی ہے. اسی کو تو اللہ نے قرآن میں کہا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو دیکھیں وہ مومنین کو نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تم لوگ اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا لیکن میری رحمت سے نامید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے ندامت ہونی چاہیے توبہ اور استغفار ہونی چاہیے. توبہ حقیقی توبہ کیا ہے بیٹا توبہ تو نصوح کیا ہوتی ہے نصیحت التوبہ کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا دوبارہ وہ جرم نہیں کرنا. ٹھیک ہے بیٹا جب آپ اس سوچ کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے بیشی معاف فرمائے کہ اللہ کو وہ گناہ گار بہت پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے. دیکھیں گناہوں کے بعد بھی ہم نے کدھر جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے. ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. اللہ کے پاس ہم نہیں جائیں گے تو کون آئے گا. ہم معافی نہیں مانگیں گے تو معافی کون مانگے گا. اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اللہ نے ہمیں معاف بھی کرنا ہے ہم نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. یہ امید رکھیے اللہ نے یہاں صرف ایک شرط لگا دی کہ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بیٹا کہ سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. تو یہاں بھی بیٹا وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ شرک کو جو ہے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک چیز کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی قانون میں کوئی گرفت نہ تھی. وہ نادم ہو کر دربار نبوی میں آئے اور عرض کی مجھے سزا دیجیے. آپ وسلم خاموش رہے. نماز کا وقت ہوا تو صحابی نے پھر کہا نماز ادا کی دوبارہ سوال کیا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا جی پڑھی. آپ نے فرمایا تو تمہارا گناہ بخش دی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے خوف سے رونے والے کا آگ میں جانا اسی طرح محال ہے جیسے دودھ کا پلٹ کر تھنوں میں جانا. جس طرح دودھ واپس جانور کے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا نا بالکل اسی طرح جب کوئی شخص خدا کے خوف سے روتا ہے نا آگ گری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو آگ میں نہیں ڈالتے وہ آگ میں نہیں جا سکتا. تو اب سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے. اتنی مرضی خطائیں لے کر آ جائیے اللہ آپ کو جواباً اتنی ہی نیکیاں بھی عطا کر دیتا ہے اتنی ہی مغفرت بھی عطا کرتا ہے. بس اس کے اندر شرک نہیں چلا. تعالیٰ نے کہا نا ان شرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کرتا ہے سوائے شرک. تو اس سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے بچنے کی توفیق دے. یہاں پر بیٹا ہمارا یہ مکمل ہو گیا وما توفیق الا باللہ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ممکن ہوا ہے. امید ہے آپ کو حدیث کا سلسلہ پسند بھی آیا ہوگا. آپ کے لیے بہت ساری اس میں نئی حدیث بھی ہوں گی. بیٹا یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی میموری کا حصہ بھی بنائیں. ٹھیک ہے بیٹا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.